हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस स्वलात लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो और नमाज जो पढ़नी है उसके औकात इजमालन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में बयान फरमाए। इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो सूरज ढलने से लेकर रात के अंधेरे तक और फजर के वक़्त। ये 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने इन औकात में बयान फरमाई। सूरज के ढलने से लेकर रात तक इसमें 4 नमाज़ें हैं। ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, ईशा हैं। ये चारों नमाज़ें सूरज ढलने के बाद पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले सूरज ढलने के बाद ज़ोहर है, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, फिर ईशा की नमाज। ये सब चारों नमाज़ें सूरज ढलने के बाद हैं। फिर अगली आयत के अगले हिस्से में इरशाद फरमाया कि फ़जर की नमाज जो फ़रिश्तों के हाज़िर होने का वक़्त है उस वक़्त भी नमाज अदा करें। फ़जर की नमाज तुलूए आफ़ताब से पहले पहले पढ़ी जाती है। सूरज निकलने से पहले फ़जर की नमाज अदा की जाती है। ये 5 नमाज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस एक आयत में उनके औकात को बयान फरमाया। और कुरान पाक में जो नमाज़ों के औकात मुकर्रर किए हैं, सूरज ढलने से लेकर ईशा रात तक 4 नमाज़ें, फिर फ़जर की नमाज सूरज तुलू होने से पहले। ये औकात इसलिए मुकर्रर किए हैं क्योंकि मुशरिकीन मक्का और सूरज की पूजा करने वाले ये समझते थे कि सूरज सबसे ताकतवर देवता है, उसे वो सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा करते थे और उसकी इबादत और उसकी पूजा वो करते थे। इबादत के लिए उन्होंने 3 वक़्त ख़ास तौर पर उसके मुकर्रर किए। एक जब सूरज निकलता, जब उसकी रोशनी शुरू होती, उस वक़्त भी सूरज की इबादत करते। वो ये समझते थे कि हमारा माबूद अब हमारे सरों पर आ रहा है, नाऊज़ु बिल्लाह, ये सबसे ताकतवर माबूद है। इसलिए जब सूरज निकलना शुरू होता तो सूरज की वो पूजा करते, उसकी इबादत करते। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल सर पर आ जाता, यानी ऐन ज़वाल के वक़्त, उस वक़्त भी वो सूरज की पूजा करते थे कि अब ये बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर है। तो उसकी इबादत का जो उन्होंने तरीक़ा बनाया हुआ था उस तरीक़े पर वो सूरज की इबादत करते थे। तीसरा उनका जो ख़ास वक़्त था सूरज की इबादत का, वो सूरज के ग़ुरूब होने के वक़्त था। और अभी भी है जो लोग सूरज की पूजा करते हैं, इन 3 औकात में वो ख़ास तौर पर इसकी इबादत करते हैं। जब सूरज छुपने लगे, ग़ुरूब होने लगे, उस वक़्त भी वो उसकी इबादत करते हैं। इसीलिए शरीयत में इन 3 औकात में नमाज पढ़ने पर सख्ती से मना किया। जब सूरज निकले तब भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, जब ज़वाल का वक़्त हो तब भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। इसी तरीके से जब सूरज ग़ुरूब हो रहा है उस वक़्त भी नमाज पढ़ने से मना फरमाया। किसी भी किस्म की नमाज हो उससे मना किया है, फ़र्ज़ हो, सुन्नत, नवाफिल, कुछ भी हो, या किसी भी किस्म का सजदा हो, वो इन 3 औकात में सख्ती से उससे मना किया कि इन 3 औकात में कोई रुकू और सजदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से मना किया ताकि मुसलमानों की मुशाबहत सूरज की पूजा करने वालों के साथ ना हो जाए। इतना अहले ईमान को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है कि ये उनके मुशाबे भी ना हो, उन चीज़ों से भी मना कर दिया है।
کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان ظالموں کی طرف اپنے آپ کو مت جھکانا۔ اگر ان ظالمین یہود و نصارہ مشرکین کافر ان کی طرف تم نے اپنے آپ کو جھکایا یا ان کی طرف مائل کیا تو فرمایا تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی۔ اتنی سختی سے منع فرمایا، اس لیے ان 3 اوقات میں نماز سے منع کر دیا، باقی اوقات خود مقرر کر دیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں ان کے اوقات میں ادا کر کے امت کو دکھائی اور بتا دیا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ تو 5 نمازیں ہیں اور 5 کا اجمالاً ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ فجر کی نماز کو علیحدہ سے ذکر کیا اور فجر کی نماز کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن کو لازمی پڑھا کرو کیونکہ وہ حاضر ہونے کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اس جملے کی تشریح خود کی۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے 25 درجے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں 27 کا ذکر ہے، پہلے 25 کا، اس لیے محدثین نے ان دونوں روایات میں تطبیق یہ کی ہے کہ پہلے 25 کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا کر اس اجر کو 27 درجے کر دیا۔ یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے۔ تو فرمایا کہ جو نماز جماعت سے پڑھی جائے اس کا اجر اکیلے نماز سے 25 درجے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ فجر کی نماز اس میں قرآن پاک کو لازمی پڑھا کرو کیونکہ وہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور اس پر انہوں نے اس آیت کا یہی ٹکڑا تلاوت کیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی جو نماز ہے وہ حاضر ہونے والی نماز ہے۔ یعنی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور ان 2 نمازوں میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز میں بھی جمع ہوتے ہیں، جو صبح فجر کی نماز میں 2 فرشتے آتے ہیں وہ عصر کی نماز تک باقی رہتے ہیں، کرامن کاتبین، دائیں بائیں کندھوں پر جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، جو فجر کی نماز میں آئے عصر تک وہ رہتے ہیں۔ عصر ہی کی نماز میں اگلے 2 فرشتے آ جاتے ہیں تو یہ 4 فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو 2 فرشتے عصر کی نماز میں آئے وہ اگلے دن فجر کی نماز تک بندے کے ساتھ ہیں اور اس کے اعمال کو وہ لکھ رہے ہیں، اور فجر کی نماز میں اگلے وہ 2 فرشتے بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے سارا دن اس کے ساتھ رہنا ہے، اور پہلے 2 فرشتوں نے آسمان کی طرف واپس چلے جانا ہے۔ تو یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کو خاص طور سے اسی لیے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز میں قرات تلاوت عام 4 نمازوں سے ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ 4 نمازوں میں جو قرات ہے اس سے کچھ زیادہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا انعام، بڑا احسان ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور ان پر اجر اللہ تعالیٰ 50 کا عطا فرماتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ 5 نمازیں ان کے اوقات بھی ایسے رکھ دیے تاکہ بندے کے لیے مشکل نہ ہو، آسانی کے ساتھ ان 5 نمازوں کو وہ ادا کر سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، ساتھ نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ نماز بھی کوئی بہت طویل نہیں رکھی
کہ آدھے گھنٹے تک بیٹھنا ہوگا یا 15 منٹ تک بیٹھنا ہوگا، وقت نہیں مقرر کیا کہ اتنی دیر تک پڑھنی ہوگی، بلکہ رکعات مقرر کی ہیں کہ فجر کی 2 رکعات فرض ہیں، 2 سنت ہیں، ظہر کے 4 فرض بیان کیے، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، پھر اس کے ساتھ کچھ سنت اور نوافل ہیں۔ یہ دیکھیں ہر ایک اپنی تعلیم اور استطاعت کے مطابق ان کو ادا کرتا ہے، کچھ 5 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، کوئی 7 منٹ میں پڑھ لے گا، کوئی 10 منٹ میں پڑھ لے گا، یہ ہر ایک اپنی کیفیت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص وقت نہیں دیا کہ اتنی دیر تک مسلسل نماز پڑھو گے تو میں قبول کروں گا۔ اور اس میں آسانی یہ ہے کہ بندہ جب اپنے علاقے میں ہو، گھر میں ہو، تو اپنی مقامی مسجد میں جب نماز پڑھتا ہے تو اس میں پڑھنے میں وقت اور ہوتا ہے، یعنی وہ ذرا زیادہ اس میں اہتمام کرتا ہے۔ جب وہ مسافر ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، تب چونکہ اسے جلدی ہوتی ہے تو پھر وہ ذرا جلدی نماز پڑھتا ہے، جلدی تھوڑی قرات کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وقت مقرر کر دیتے تو دیکھیے اس میں کتنی مشکل ہو جاتی، بندہ بیمار بھی ہوتا ہے، بزرگ بھی ضعیف بھی ہو جاتے ہیں، انسان کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے رکعات رکھی ہیں کہ ان کو اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق پڑھو، یعنی جتنی قرات آسانی سے کر سکتے ہو، کم از کم 3 آیات ہیں، اس حساب سے نماز کو ادا کر سکتے ہو، لیکن اس پہ اجر 50 کا عطا فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کو بیان کیا، انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، نماز قائم کرو۔ یہ قائم کرنا جو بیان کیا نا، یہ نہیں کہا نماز پڑھو، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سنن و مستحبات مکمل ان کی رعایت کر کے نماز ادا کرو۔ اس طرح نہ کرو کہ بالکل سجدے میں جاؤ تو پیشانی زمین پہ ہی نہ ٹکے، فوراً اٹھا لو، ایسا نہیں کرنا، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی جائے اور ارکان مکمل ادا ہوں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم رکھو نماز کو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اس میں یہ 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک باقی رہ گئی فجر، اس کو علیحدہ بیان کیا۔ فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کو پڑھنے کا التزام کرو، یعنی خصوصیت سے اس وقت تلاوت کرو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن پڑھنے کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں چونکہ قرات طویل ہے اس لیے بھی قرآن پاک کا ذکر کیا، اور فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے قرآن پاک کی تلاوت کو سننے کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس وقت تلاوت ذرا طویل ہے اور وہ فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔